अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी तरफ से जो इंतखाबी मंशूर है अब वो मंजर आम पे आ चुका है। और जो टैग लाइन है मुस्लिम लीग नून की तरफ से दी गई है वो पाकिस्तान को नवाज दो। इसके ज़ाहिर है मुख्तलिफ माने भी निकलते हैं, लेकिन एक तो अवाम से अपील है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को दें, और दूसरी जानिब ये भी एक रुख बनता है कि अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं तो पाकिस्तान को नवाजेगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुनो नई सोच को, बिलावल भुट्टो को, उनकी नौजवान क़यादत को सामने रखते हुए आवाम से ये कह रही है कि इनका इंतखाब होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना मंशूर दिया है उसमें जो वज़ारत उज़्मा के लिए जो शख्स भी मुंतखब होगा उसका डायरेक्ट इंतखाब होना चाहिए। साथ ही साथ वो असम्बली की मुद्दत 4 साल और सेनेट की मुद्दत 5 साल करने की बात अवाम के सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तान की जो दीगर इलाकाई जमातें हैं, MQM की बात करें तो बड़े पैमाने पे वो आइनी तरमीम की बात करती है, वो मज़ीद डिसोल्यूशन की बात करती है, और वो ये ऐलान भी करती है कि मुस्लिम लीग नून की आइनी तरमीम पर उनसे कमिटमेंट भी है। और इसी कमिटमेंट का जब वो ऐलान करती है तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि शायद मुस्लिम लीग नून की कोशिश हो कि वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करें। बहरहाल अब ये इंतखाबी दंगल है, इस दंगल में अपना अपना ऐलान है, अपनी अपनी अपील है, अपना अपना प्रचार है। अवाम किसको इंतखाब करेंगे, अवाम किसकी तरफ अपना झुकाव रखेंगे, ये तो 8 फरवरी की शाम ही पता चलेगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है इसकी अगर खुसूसी तौर पे बात की जाए तो ये काफ़ी ताख़ीर से आया है। बिलावल भुट्टो बारहा ये कह चुके थे कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाहिशमंद शख्स अपनी जमात का आज तक मंशूर नहीं दे सका, लेकिन ये मंशूर जब आया तो इसको देखें तो हकीकत के करीब लगता है। बरक्स उन दावों के 300 यूनिट बिजली फ्री के और साथ ही साथ आमदनी दुगनी करने के, मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे थोड़ी बरतरी तो हासिल है, लेकिन क्या ये जो कुछ लिखा है, जो कुछ तय किया है मुस्लिम लीग नून ने, ये पूरा हो पाएगा? इसका एक्शन प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। मंशूर कमेटी के हेड और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका। आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब, तकाबुल अगर हम इस मंशूर का पाकिस्तान को नवाज दो, नई सोच को चुनो और फिर वज़ारत उज़्मा का डायरेक्ट इंतखाब, आप क्या समझते हैं कि हकीकत के करीब तरीन किसका मंशूर है पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, मारूज़ी हालात देखते हुए? जो आपने बात की है ना, मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि एक अचीवेबल जो बात है वो मुस्लिम लीग नून ने की है, और ग़ालिबन उसकी वजह ये है कि सोच विचार भी ज़्यादा की गई। मंशूर कमेटी ने काफ़ी वक्त भी लिया, और जो मेरी मालूमात हैं, आपके भी इल्म में है, इन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब ने और उनके साथियों ने मुख्तलिफ जो तबक़ात हैं उनसे तजावीज़ भी मांगी, और उन तजावीज़ की रोशनी में फिर एक मंशूर बनाया गया। इसमें सिर्फ जो बात हो रही है मुखालिफिन की तरफ से कि रोड मैप क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, 1 करोड़ नौकरियों का दावा जो है वो तो इमरान खान साहब ने भी किया था और बाद में वो एक मजाक बन के रह गया। इस तरह से सिविल बालादस्ती की जो बात है उसकी हदूद व क़यूद क्या होंगी, वो किस तरीके से हासिल होगा, आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, तमाम स्टेक होल्डर को बिठा के कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ सिस्टम लाना पड़ेगा, ये एक बात है। इसी तरह जो कहा जा रहा है कि अदालती इस्लाहात करेंगे, और उसमें भी 62-63 आर्टिकल जो हैं जिस पर फ़ख्र किया जाता था ज़िया-उल हक़ के दौर से काफ़ी अरसे तक कि जी वो इस्लामी शिकें डाली गई हैं, और 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो उस वक्त भी उनमें रद्द-व-बदल नहीं किया गया। अब एक जमात ने कहा है कि जी हम उसको रद्द-व-बदल करके असल हालत में लाएंगे, और ज़िया-उल हक़ के दौर में जो तरामीम हुई उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि मुस्लिम लीग का ये माजी में ये मौक़िफ़ नहीं रहा। जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें बताते थे कि हमने ये कहा है मुस्लिम लीग नून से कि जी आप ये चीज़ें ख़त्म करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार नहीं है। नैब के ख़ात्मे की बात की गई है। नैब के हवाले से अब तकरीबन तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि नैब का
जो मौजूदा ढांचा है ये तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना, लेकिन आगाज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था जब वो सैफुर रहमान साहब की सरबराही में एहतसाब कमीशन बनाया गया था, एहतसाब सेल था, फिर कमीशन हुआ सारा कुछ। तो ये नुमायाँ चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब से मेरे ख्याल में पूछ लेना चाहिए, वो बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि एक तो इरफान साहब ये सिविल बालादस्ती का इशू है, 62-63 का है, उसके बाद नैब के ख़ात्मे का है, रोड मैप क्या है, ये आते ही आप ये करेंगे, दूसरी सियासी जमातें आपसे तामुन करेंगी नहीं करेंगी, और जो इस वक्त मुहाज़रे की कैफियत है, या आप समझ रहे हैं कि आप 2/3 मेजॉरिटी ला रहे हैं, क्योंकि बात चीज़ें तो आईनी तरमीम के ज़रिए हो सकती हैं, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल रही है अवाम की तरफ से कि आप समझते हैं कि ये सारा कुछ कर सकते हैं अपने तौर पर? जी, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब और अब्बासी साहब। माशाल्लाह बड़ी डिटेल से आपने गुफ्तगू की है, और आपने वाकई हमारे मंशूर को गहरी नज़र से देखा है और उसके जो नुमायां निकात हैं उनकी निशानदही भी की है। जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि हम इन गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह अचीव करेंगे, ख़ास तौर पे मालियाती जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, क्योंकि मुल्क की मौजूदा जो मुआशी इक़्तिसादी हालत है वो एफोर्ड नहीं करती है किसी तरह के एम्बिशियस एजेंडा को। तो हम नहीं समझते हैं कि हमने कोई ऐसा एम्बिशियस प्लान बनाया है, हमने अचीवेबल गोल्स ही रखे हैं। इरशाद आरिफ साहब, हमारे यहाँ ये होता था कि मिसाल के तौर पर हमारी मीटिंग होती थी और हम कहते थे जी कि ये रिलीफ देना है, 100 यूनिट तक हमने बिजली मुफ्त करनी है, या 200 तक करनी है, या 300 तक करनी है, और हम एक फैसले पे पहुंचते थे। अगले दिन मियाँ साहब एक बड़ी मीटिंग बुलाते थे और उसमें फिर हम बहस करते थे कि ये चीज़ क्या अचीवेबल है, क्या हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अगर कंसेंसस होता था कि हाँ जी ये डूएबल है और ये कर सकेंगे, तो वो हमारे मंशूर का हिस्सा बन जाती थी, और अगर ये राय आती थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो हम उसे रद्द कर देते थे, मुस्तरद कर देते थे। हमने एक छलनी से गुजारा है, छाछ से गुजारा है, और एक एक चीज़ को इस ऐनक से देखा है कि क्या जब हमें अल्लाह के फजल करम से या अवाम की ताईद और हिमायत से इक़्तिदार मिलता है, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि इन चीज़ों को मुकम्मल कर सके एजेंडे को। तो उस ऐनक से हमने देखा है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। दूसरी दो बातों की आपने निशानदेही की है, वो दोनों बातें ताल्लुक़ रखती हैं आईनी तरामीम से। नैब भी इस वक्त एक आईनी इदारा है और नैब को किसी कानून साजी के जरिए ख़त्म नहीं कर सकती कोई जमात, इसके लिए हमें आईनी तरमीम करना होगी। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मतलूब है। यही मामला है आर्टिकल 62 और 63 का, वो भी आइन की शिकें हैं और आइन का एक जुज़ बन चुकी हैं, उनको अंडू करना है तो हमें फिर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। अब मामला ये है कि अगर तो हम 2/3 अक्सरियत के साथ आते हैं, फिर तो हमें दूसरों के एहतियाज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम दूसरों से बात जरूर करेंगे। आपको मालूम है कि माजी में भी हमारा ये एक रहा है तर्ज अमल कि हमने बुलडोज नहीं किया मामलात को अपनी अददी अक्सरियत की वजह से। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कंसेंसस हो जाए। अब आपने बिल्कुल ठीक दुरुस्त निशानदेही की और मुझे कोई बाक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है इसको तस्लीम करने में कि 62-63 के मामले में बेशतर जमातें यकसू थी कि ये मिस यूज होने लगा है और इसको ओरिजिनल हालत में लाना चाहिए। हम उस वक्त इस दलील को हमने नहीं माना। नैब के बारे में भी यही था कि नैब एग्जॉस्ट हो चुका है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है, अदालतें ये बात कह रही हैं तो इसे खत्म हो जाना चाहिए। उस वक्त भी शायद हमने इस इदारे से कुछ ज्यादा ही अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता किए रखी जो पूरी नहीं हुई, अदरवाइज ये उसी वक्त खत्म हो जाता। अब ये दोनों चीजें जो हम ला रहे हैं तो इस पे ऑलरेडी एक कंसेंसस मौजूद है, दूसरी जमातें तो ऑलरेडी मुतफिक है। अब हम भी अगर इस पे आ गए, एक वर्क पे आ गए, एक पेज पे आ गए, तो मैं समझता हूं कि आईनी तरामीम चाहे हमें 2/3 बालादस्ती हासिल ना भी हो तो ये हो जाएंगी और ये हो जानी चाहिए, इसलिए कि नैब का मामला तो बड़ा वाज़ेह है। 62 और 63 का जहां तक इरशाद आरिफ साहब ताल्लुक है, आप माशाल्लाह सियासत को, आईनी मामलात को
तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जिस तरह 58(2) ने एक बोरान की कैफियत इख्तियार कर ली थी और जिस भी वज़ीर आज़म को हम चाहते थे उसको रास्ता दिखा देते थे, अब कम से कम 2 वज़राए आज़म इन शिकों का निशाना बने हैं अदलिया के ज़रिए से। यूसुफ रज़ा गीलानी गए इन्हीं शिकों के तहत, और उसके बाद नवाज शरीफ गए इन्हीं शिकों के तहत, और उससे पहले भी रहमान मलिक साहब भी इसका निशाना बने और बहुत से लोग निशाना बने। तो ये एक अनदर 58(2) बनती जा रही थी। हमने देखा है, स्टडी किया, मैंने खुद स्टडी किया कि 56 के आइन के अंदर जो क्वालिफिकेशन और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की शिकें थी वो क्या थी। ये वही थी जो हमने 73 में ली, जो 62 में अयूब खान ने भी रखी। अब ये जो चीजें और वो सारी की सारी मेजरेबल थी, जांची जा सकती थी कि मिसाल के तौर पर उम्र कितनी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर वोटर का इंदराज होना चाहिए, मिसाल के तौर पर उस सूबे में होना चाहिए जिससे वो इलेक्शन लड़ रहा है। ये सारी चीजें देखिए, या गैर मुल्की शहरियत नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें चेक हो सकती है। अब आप बताइए कि किसी कोई कितना ईमानदार है, उसके ईमान का पैमाना कितना है, कोई कितना दयानतदार है, उसकी दयानतदारी कितने तोले, कितने माशे, कितने शेर है, नहीं तयन किया जा सकता। कौन सादिक है, कौन सा पैमाना है, कौन सा थर्मामीटर है जो बताएगा जी कि इसका जो ईमान की कुव्वत है इतनी। तो इन चीजों को हम एक तरफ रख के बिल्कुल 1973 की जो ओरिजिनल हालत थी उस पर ला रहे हैं। सही है। अच्छा इरफान साहब, आपके जो साबका इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और आसिफ ज़रदारी साहब बिलमूम ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात जो है जब तक ख़ुद तजर्बा ना कर लें, ये पहले सोचने की सलाहियत रखती। माज़रत के साथ ये ज़रदारी साहब के अल्फाज में दोहरा रहा हूँ। ये नैब के हवाले से भी और 62-63 के हवाले से भी आपको पहले ये सोच नहीं आई जब दूसरी जमातें कह रही थी कि जी वाकई ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हथकंडे हैं, उस वक्त आप मुखालफत करते रहे, तो आप एक लिहाज से आप तस्लीम कर रहे हैं कि जो ज़रदारी साहब कहते हैं वो कोई गलत बात भी नहीं है, ख़ुद तजर्बा हुआ तो फिर आपको इसकी कबातें नज़र आईं? मेरा ख्याल है ज़रदारी साहब ने भी ये बातें उस वक्त कही थी जब वो खुद तजर्बे से गुजर चुके थे, अदरवाइज तो ये बातें बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, उनके दौर में ख़त्म हो जाती, नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि तजर्बात होते हैं, तारीख़ इसी तरह आगे बढ़ती है। आइन में अगर 22-23 तरामीम हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये है कि 22-23 दफ़ा देखा गया है कि आइन के अंदर ये सुकम मौजूद है। अब आप देखिए, हमने 63A के अंदर भी तरमीम तजवीज़ की है, और 63A ये है कि जी अगर कोई मेंबर अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरक्स वोट देता है तो वो डी-सीट हो जाएगा। आइन इतनी बात कहता है। अदलिया ने उसके अंदर एक पैबंद लगा दिया कि वो डी-सीट भी होगा, उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। अब ये चीज तो आज पैदा हुई है ना, अब इसको अनडू करने के लिए हम 63(1)A का भी हमने मंशूर में जिक्र किया है कि हम इसमें वाजे कर देंगे कि हाँ जी वो डी-सीट तो हो जाएगा लेकिन वोट उसका काउंट होगा। तो ये चीजें तजर्बात के साथ साथ आदमी सीखता भी है और आगे बढ़ता है, और मैंने तो तस्लीम कर लिया कि शायद उस वक्त ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इरफान साहब, ये जो वोट का गिनना जाना और डी-सीट होना, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम नहीं है, क्योंकि एक आदमी जो वोट देता है उसका बेनिफिट तो वो उठा लिया, उसने कुछ पैसे भी कमा लिए, वो माल मसरूका है। जब अदालत के सामने ये बहस हो रही थी तो जब एक आदमी के घर से कोई माल मसरूका बरामद होता है तो सिर्फ उसको सज़ा नहीं होती बल्कि वो माल मसरूका भी बरामद किया जाता है, वापस लिया जाता है। तो ये तो सीट जो है वो तो उसके जुर्म की सज़ा है, और ये जो वोट का ना गिना जाना है ये माल मसरूका है। तो ये दलील कोई कवी दलील नहीं है? ये कोई दलील नहीं है सर, इसलिए कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे पॉलिटिकल अज़ाइम थे। नंबर एक, दुनिया भर के किसी दस्तूर के अंदर, किसी आइन के अंदर, किसी पॉलिटिकल डिसिप्लिन के अंदर, किसी डेमोक्रेसी के अंदर ये बात नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन एक वोट देगा और वो गिना नहीं जाएगा। वोट को गिना जाना है, चाहे वो इधर है चाहे वो उधर है। वोट जब रद्द करते हैं तो आप अवाम की जो 5 लाख लोगों ने उसके, चाहे वो गद्दारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उनके वोट को रद्द करते हैं। लिहाजा ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं है, हमारे आइन में भी नहीं है। हमारा आइन बड़ा सोच समझ के तैयार हुआ था और बड़ी कैटेगरिकली कह दिया गया था कि अगर ये हिदायत, गालबन 14वीं तरमीम में ये बात आई थी, अगर ऐसा होता है तो वो
اس کا جو سیٹ ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. آئین صاحب یہ لکھ دیتے اگر ایسا چاہتے کہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. لیکن ووٹ نہ گنا جانا اس وقت کے جناب چیف جسٹس کے لیے اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اگر کسی صوبے کے اندر ووٹ نہیں گنا جاتا تو حکومت تلپٹ ہو جائے گی اور انہیں تلپٹ کرنا تھی, لہذا انہوں نے کر دی. تو اس طرح کے ٹولز جو ہیں وہ ہم نہیں دینا چاہتے. صحیح ہے. اچھا صدیقی صاحب, 62-63 میں آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں, یعنی اس میں کچھ نرمی ہوگی, کافی سختی ہے. دوسرا نیب کو آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن گئے تو وہ انتقام لیں گے. یہ انتقام کی بو آپ کے بالکل ریسنٹ ماضی کے اتحادیوں کو کیوں آ رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے, جب آپ نے منشور کا عباسی صاحب ذکر کیا تو مجھے ایک چیز کہہ دینی چاہیے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا منشور دیکھ لیا, آپ نے پیپلز پارٹی کا منشور بھی, وہ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے منشور دے دیا. لیکن ہوا یہ کہ جس دن ہمارا منشور آیا اس شام کو ایک کتابچہ سامنے آ گیا جس کے اشتہارات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں کے اندر. گویا ان کا منشور ہمارے منشور کے انتظار میں بیٹھا تھا دراصل, اور وہ اب اس نے نقاب کشائی کی ہے اپنی. اصل بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. کسی پارٹی نے اپنے منشور کے اندر, پیپلز پارٹی دیکھیں نا, بہت دور نہ جائیں, 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 5 سال. ہماری حکومت رہی 2013 سے 18 تک, جو 2017 تک تھی دراصل. چلیں 4-5 سال ہم رہے, اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی آ گئی, 4 سال وہ رہی. اب 3 جماعتیں بیک ٹو بیک کھڑی ہیں عوام کے سامنے, 8 سے 15, 15 سے 8 سے 13, 13 سے 18, 18 سے 22, 18 سے 22. اب ان میں سے آپ دیکھیں کہ کسی پارٹی نے کیوں نہیں کیا کہ جی ہم نے یہ منشور دیا تھا اور اس کی تکمیل میں, اس کے عمل درآمد میں یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. اونلی پی ایم ایل این ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ 2013 سے 2018 تک ہم نے کیا کیا ہے. توانائی میں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے فارن پالیسی میں کیا کیا ہے, ہم نے دہشت گردی مکانے کے لیے کیا کیا ہے. جو چیپٹر ہیں, 32 چیپٹر ہیں ہمارے, ہر چیپٹر سے شروع ہم نے یہاں سے کیا ہے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے, جی, تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ ہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا. انہوں نے کسی جماعت نے یہ نہیں کیا, اس لیے کہ کسی جماعت کے نامہ اعمال میں ہے نہیں. آپ پوچھیں کسی سے جی کہ 5 سال آپ نے کیا کیا ہے پیپلز پارٹی سے, کسی عام آدمی سے پوچھے, وہ ادھر دائیں دیکھے گا, بائیں دیکھے گا, سر کھجائے گا. پی ٹی آئی نے کیا ہے 4 سال, وہ دائیں دیکھے گا, بائیں دیکھے گا, سر کھجائے گا. لیکن پی ایم ایل این نے کیا ہے, وہ کہے گا جی اور تو میں نے نہیں پتا, اے سڑک انہوں نے بنوائی سی, اے موٹر وے انہوں نے بنائی سی, اے جڑا پل ہے نا یہ بھی انہوں نے بنایا سی, جی میٹرو چل رہی ہے انہوں نے بنائی سی, جی بجلی آ گئی ہے انہوں نے 10 چیزیں وہ ریڈی والا گنوا دے گا آپ. جی جی صحیح, دس از دا ڈفرنس. ٹھیک ہے. اچھا صدیقی صاحب, یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن 8 فروری کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ان انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی, ان کے نتائج پہ بھی اثر انداز ہونے کا کوئی پلان ہے. کل کراچی میں جو ہوا, حیدرآباد میں جو ہوا, وہ آپ نے دیکھا. مخصوص سیاسی جماعت سے متعلق بات ہو رہی ہے, اور اگر میں اوپنلی کہوں تو پی ٹی آئی سے متعلق بات ہو رہی ہے. اگر اس طرح کا ماحول بپا کیا گیا تو اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوگا؟ کیا صرف پی ٹی آئی کی مخالف جماعتوں کو ہوگا یا پورے سسٹم کو ہوگا؟ ہمارے ہاں عباسی صاحب کوئی انتخابات جو 70 سے لے کے اب تک ہوئے ہیں غیر متنازع نہیں تھے, اور اگر تھے بھی تو ان کو غیر متنازع بنانے میں سب سے زیادہ کردار اس جماعت نے ادا کیا جو آپ مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جس جماعت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کل حیدرآباد میں کیا ہوا اور کل کراچی میں کیا ہوا, ذرا پیچھے چلے جائیں نا. ان لوگوں نے 9 مئی کو کیا کیا؟ کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی جماعت آپ کو ایسی ملتی ہے جس کے اوپر سیاست کا لیبل ہو, جو انتخابی پالیٹکس کر رہی ہو, جو پولیٹیکل ایرینا کے اندر ہو, چاہے اس کے لیڈر قتل ہو جائیں, پھانسی چڑھ جائیں, چاہے وہ جیلوں میں چلے جائیں, چاہے وہ جلاوطن ہو جائیں؟ کسی نے چیز کو کی طرف دیکھا ہے آنکھ پلٹ کے, میلی آنکھ سے؟ نہیں دیکھا. کسی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے ہیں؟ تو یہ جو فصل کاٹی جا رہی ہے نا, یہ وہ فصل ہے جو ان لوگوں نے بوئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا, میں تو بار بار لکھتا بھی ہوں, وہ اس لیے پاک صاف معصوم منزہ مصفہ آب زمزم میں دھلے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے احتساب ہی نہیں کیا.
ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات میں GHQ پہ حملہ کروں اور صبح نامینیشن پیپر لے کے چلا جاؤں اور کہوں جی کہ میرے نامینیشن پیپر قبول کریں اور میرے ساتھ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا سلوک کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کسی دنیا کے ملک میں ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ جی اچھا عرفان صاحب، یہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی آپ نے بات کی، آپ کے منشور میں رکھا گیا ہے، ایک تو ہمارا جو آئین ہے وہ کسی ادارے کی بالادستی کی بات نہیں کرتا، بلکہ 3 اداروں کی یکساں انداز میں مل جل کر چلنے کی حدود کا تعین کر کے کہ یہ تینوں ادارے ہوں گے اور ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم۔ جب پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ اس کے ماتحت ہوں گے، اس کو بالادستی حاصل ہوگی، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی جب بات عام طور پر یا سول بالادستی کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے کچھ اور ڈائمنشن ہیں جو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا کیا مطلب ہے کہ عدلیہ اس کے ماتحت ہوگی اور انتظامیہ اس کے ماتحت ہوگی؟ ارشاد عارف صاحب، بالکل ماتحت نہیں ہوتے۔ یہ ادارے اپنا الگ وجود رکھتے ہیں، انٹیٹی رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں، تشخص رکھتے ہیں، اور دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں یہ ہے۔ بٹ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایوان ہے ایسا، یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں عوام کے نمائندے ووٹ کے ذریعے چن کے لائے جاتے ہیں، انتخاب کے ذریعے لائے جاتے ہیں۔ نہ عدالت کے اندر یہ کام ہوتا ہے، نہ کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ان پارلیمنٹ کو ہی، پارلیمنٹ جو مدر کہلاتی ہے، ماں کہلاتی ہے، وہ اس لیے کہلاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ عدلیہ ہمارے ماتحت نہیں ہے، جج اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن جج کس چیز کے ماتحت فیصلے کرتے ہیں؟ آئین کے تحت۔ آئین کون بناتا ہے؟ آئین پارلیمنٹ بناتی ہے۔ جج اگر 17 آج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 17 کس نے طے کیا ہے؟ یہ 18 کیوں نہیں ہے؟ یہ 25 کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم نے طے کیا ہے کہ آپ 17 ہو گے۔ جب ہم کہیں گے آپ 25 ہو جاؤ، وہ 25 ہو جائیں گے۔ سو از دا کیس وز یہ ماتحتی کا نہیں۔ جب ایک ادارہ تخلیق پا گیا تو وہ ہمارے ماتحت نہیں رہا۔ اس ادارے نے حکومتیں پلٹی ہیں، اس ادارے نے وزراء اعظم کو گھر بھیجا ہے، تو ماتحت کیسے ہو گیا؟ ماتحت تو ہم ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا مطلب یہی ہے کہ اب دیکھیں نا، کئی قوانین ہم نے بنائے ارشاد عارف صاحب، ابھی وہ قانون پاس بھی نہیں ہوا، صدر محترم تک گیا بھی نہیں ہے، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے معطل کر دیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ تو نہیں ہے نا۔ جب ایسا کریں گے تو پھر پارلیمنٹ بھی اپنی قانون سازی کرے گی، تو تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مان لینا چاہیے کہ دیر آر سرٹن ایریاز جہاں سپرمیسی پارلیمنٹ کی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اب ہائی کورٹس ہیں، اگر 4 صوبوں میں ہائی کورٹ ہے تو یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ 4 صوبوں میں ہوں گی۔ ہم کہیں گے جی نہیں، بہاولپور میں بھی ایک کورٹ ہوگی، تو ہم طے کریں گے، کورٹ نہیں طے کرے گی۔ سو پارلیمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کی نگہداشت بھی کرتی ہے، فیصلے بھی کرتی ہے، اور اس لحاظ سے اس کو سپر میں سے بھی حاصل ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر عرفان صاحب۔ آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب۔ اب تک تو جتنی ہم الیکشن کی ساری کیمپین دیکھ رہے تھے اس میں لفظی تنقید تھی، ایک دوسرے کو للکار رہے تھے، لیکن کل کراچی میں جو ہوا اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ٹھن گئی، اور ایسی ٹھنی کہ ایک شخص جان سے چلا گیا اور ایک دوسرے پہ اب الزام بھی لگ رہے ہیں۔ سائیڈ لائن پہ پی ٹی آئی کی جو ریلی تھی اس میں بھی اچھی خاصی ہاتھا پائی دیکھنے کو ملی۔ سوال یہ ہے کہ کراچی شہر ایم کیو ایم کی ایک شناخت بھی رہی اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک سلسلہ رہا۔ اگر یہاں پہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے معاملے کو نہ روکا تو پھر یہ کس طرف جائیں گے حالات؟ اچھا عباس صاحب، لا قانونیت، قانون شکنی، وائلنس کسی بھی شکل میں ہو، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کی جا سکتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جرم میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس کو، یہ غلط بات ہے۔ لیکن جس طرح کی صورتحال ہماری جو انتظامیہ ہے وہ پیدا کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تلخی جنم لے رہی ہے۔ یہ تاثر آخر کیوں پیدا ہو کہ ایم کیو ایم
اور پیپلز پارٹی کل تک اتحادی تھے، ایک حکومت کا حصہ تھے، مل بیٹھ کے مل بانٹ کے کھا رہے تھے. وہ عرفان صدیقی صاحب نے غالباً کہا تھا نا کہ ایک بڑا سا تھال ہے، تو اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو گئی. بوٹیاں مزے کی کھا لی، اس کے بعد باقی اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. تو اب اگر یہ تاثر بن جائے، پیپلز پارٹی یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب فیور دی جا رہی ہے ایم کیو ایم کو، یا ایم کیو ایم کہے جی انتظامیہ فیور دے رہی ہے، تو الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے اور کسی کو اپنے حق سے زیادہ دیا جا رہا ہے. جی یہ بنیادی چیز ہے. یہ تو ابھی دیکھیں نا، الیکشن کمپین ابھی 2-4 دن سے شروع ہوئی ہے. جو جس دن الیکشن ہوگا اس دن بھی اگر اس طریقے سے نہ کیا گیا صحیح تو وہ پھر اچھی بات تو نہیں ہوگی. تو اس لیے لیڈرشپ کا بھی فرض ہے، پیپلز پارٹی کا بھی فرض ہے، ایم کیو ایم کا بھی فرض ہے کہ وہ کم از کم ماضی کے تعلقات کا خیال رکھیں. الیکشن کمپین ایک دوسرے کے خلاف ضرور چلائیں، اپنے کارکردگی پیش کریں، دوسرے کی خامیوں پر وہ کریں، لیکن یہ جھگڑا فساد تک معاملہ نہیں جانا چاہیے. ایک دوسرے کے دفاتر پر حملہ کرنا، کسی کو روکنا اگر وہ قانونی طریقے سے ریلی نکال رہا ہے، اگر وہ کوئی اجتماع کر رہے ہیں اور اس میں جا کے گنڈے بھیج دینا، جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کی روک تھام لیڈرشپ کو بھی کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری. یہ بالکل آپ نے بجا کہا کہ اب کہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب آر او صاحب کسی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ڈپٹی آر او صاحب کسی کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے. اچھا، معاملہ ارشاد صاحب یہ ہے، یہ تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا تھا. اب پی ٹی آئی نے بھی کل ریلی نکالی، اتوار کے دن ان کی ریلیوں کی کال تھی، اور جو ہی وہ نکلے اور پھر کراچی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایس ایچ او صاحب ان کو مار دھڑ کر کے ان کا جبڑا بھی توڑ دیا گیا. اب پہلے تو شکوہ یہ تھا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ریلیوں کی اجازت مل رہی ہے تو یہ مار داڑ ہے. اور سیدھا جو الزام ہے یا جو حقیقت بھی کسی حد تک ہے کہ یہ اتنا غصہ جو بھر دیا گیا ان کے پارٹی لیڈر کی طرف سے، ان کے ذہنوں میں ان کی ذہن سازی کی گئی ہے. اب ایسے میں روکنا بھی تو حل نہیں ہے کہ آپ ریلی کے لیے نہ نکلیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی انتشار ہوتا ہے پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور جو اب پولیٹیکل لیڈرشپ ہے باہر، جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، اگر کسی کی بات سن رہا ہے پی ٹی آئی کا کارکن، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ان کے اپنے مفاد میں یہ ہے، پارٹی کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ معاملات کو پرامن طریقے سے 8 فروری تک لے جائیں. الیکشن ڈے پر اپنے ووٹر کے ذریعے، اپنے سپورٹر کے ذریعے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، اور اس سے ہر پارٹی کو خود فائدہ ہوتا ہے. وہ کسی کے مفاد میں یہ کام نہ کرے، کسی کو سپیس دینے کے لیے یہ کام نہ کرے، یہ سوچے کہ میرا اپنا فائدہ کس میں ہے. دنگا فساد جب بھی کسی پولنگ اسٹیشن پر ہوتا ہے تو عام طور پر جو پارٹی دنگا فساد کرنے والی ہوتی ہے سب سے زیادہ لوزر وہی ہوتی ہے. جو ہار رہا ہوتا ہے وہی دنگا فساد کرتا ہے، وہی کرتا ہے نا. جی بالکل. تو اس کے بعد اس کو مزید نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سیاسی جماعتوں کا، تمام سیاسی جماعتوں، خاص طور پر وہ لوگ جو بھگت رہے ہیں، ان کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. چانڈیو صاحب، پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے، بار بار اقتدار میں بھی آ چکی ہے، اپوزیشن کا مزہ بھی چکھ چکی ہے. یہ کل سے الزام لگ رہا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ جی ڈاکٹر عاصم صاحب کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کل کا، جس میں ایم کیو ایم کا ایک کارکن مارا گیا، آپ کے لوگ بھی زخمی ہوئے. تو یہ کراچی میں ماحول کیوں بن رہا ہے؟ مجھے صحیح معنی میں علم نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ میں جھوٹی بات کہوں، لیکن یہ کہنا ایم کیو ایم کا کہ ایم کیو ایم کسی شور شرابے میں شریک نہیں ہے، یہ بھی مجھے اعتبار میں نہیں آتا. کیونکہ ہماری تو پوری سیاست ہم نے ایم کیو ایم کی دیکھی ہے. وہ سوائے تشدد والی کارروائیوں کے، سوائے لوگوں کے مار پیٹ کے، لوگوں کو اذیتوں میں مبتلا کرنے کے، تو میں نے ایم کیو ایم کی سیاست دیکھی نہیں ہے. ابھی بھی ہم تو خلاف ہے اس لڑائی کے. ہم سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں،
ایم کیو ایم سندھی بولنے اردو بولنے والے سندھی ہے، ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں، ہم ان کو مہاجر نہیں سمجھتے. ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، کیوں لڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی سیاست اسی حوالے سے ہے. کچھ لوگوں کی زندگی شور میں ہوتی ہے، شور نہ ہو، امن ہو تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا ہے. میں ایم کیو ایم کے دوستوں سے معافی مانگتا ہوں، میرا یہ خیال ویسے ہی ہے، پکا خیال ہے، ایم کیو ایم کی زندگی شور میں ہے، انتشار میں ہے. جی صحیح نہیں تو یہ تو چانڈیا صاحب وہ ایم کیو ایم ہے جس نے وہ جو لڑائی جھگڑے والی ایم کیو ایم تھی یا لیڈرشپ تھی اس سے کنارہ کشی اختیار کی، برات کا اظہار کیا، اور اب وہ کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں. ہم وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو 22 اگست سے پہلے کے ایم کیو ایم تھی. میں ایم کیو ایم کو اس زمانے میں بھی پوری کی پوری ایم کیو ایم کو غلط نہیں سمجھتا تھا، اب بھی پوری کی پوری ایم کیو ایم کو درست نہیں سمجھتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت اچھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن آئے دن بھی وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے سندھ کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وڈیرے نہیں آئیں گے، دیہاتی یہاں کیوں آ رہے ہیں، کراچی میں ان کا کیا جائے، ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی ڈاکٹر صاحب کو. لیکن ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اوائڈ کرنا ہے، اور ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اسی میں بہتری ہے سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں کی کہ ہم تصادم سے بچیں. لیکن کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی سیاستی تصادم میں ہوگی تو وہ تصادم تو نہیں چھوڑیں گے. صحیح ہے. اچھا چانڈیو صاحب یہ بتائیے گا، بلاول صاحب نے آج بھی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو مباحثے کا کہا ہے. مباحثے کا وہ چیلنج کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا مباحثہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور کیا آصف زرداری صاحب بھی اس کے لیے تیار ہوں گے؟ میرا خیال ہے بلاول صاحب نے جب سے یہ باتیں کی ہیں کہ نئی سوچ آئے، نئے زمانے کی بات آئے، نئی نسل آگے آئے، اور یہ جو پرانی روایتیں ہم چھوڑیں، روایتی سیاست کو ترک کریں، تشدد کی سیاست کو ترک کریں، اور اختلاف کو دشمنی تک لے جانے کی سیاست ترک کریں، تب سے اختلاف یہ باتیں ہوئی ہیں. یہ بلاول صاحب کا موقف رہا ہے. اور اب جو نئے زمانے کی جدت والی سیاست، اس میں پوری دنیا میں مباحثہ ہوتا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا ہے عوام کو، اور انہی مناظروں پر تو انتخابات کے فیصلے ہوتے ہیں. زرداری صاحب فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب ہے. یقیناً وہ وہی کہیں گے کہ مجھ سے بات کریں. آصف صاحب سے بات کرنا تو ان کا بنتا نہیں ہے، لیکن جب بھی آصف صاحب نے بھی بات کیا الحمدللہ سب کو لاجواب کیا ہے. پاکستان کی سلامتی، سیاست کے جمہوری تسلسل میں آصف صاحب کا جو کردار ہے اس کو کوئی پارٹی نظر انداز نہیں کر سکتی. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی تو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور باقی لیڈر کہتے تھے کہ جب یہ ہمارا ایک پائیدار اتحاد ہے، اس وقت قوم کو ایک متحدہ قیادت کی ضرورت ہے، اور لگتا تھا کہ یہ آگے بھی چلیں گے. لیکن اب یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں اصل میں حریف ہیں، اور آگے بھی شاید حریف ہی ہوں گی، لیکن اس کی وجہ سے سیاسی ماحول جو ہے، انتخابی ماحول میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، دانش مندی کی بات ہے کہ ماحول کو گرمایا جائے، تلخی پیدا کی جائے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اور پیپلز پارٹی پوری تلخی کے تو خلاف ہے. بلاول صاحب نے جو اس بار آغاز کیا ہے وہ کیا ہی یہی ہے کہ تلخیوں سے پاک سیاست کریں، نفرتوں سے پاک سیاست کریں، تشدد کے بغیر سیاست کریں. ہم تو شروعات کہتے ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ نون لیگ اور ہم برسوں سے مخالف ہیں. ہم پیپلز پارٹی بھٹو کے ساتھ تھی، یہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے، بھٹو کے قاتل کے ساتھ تھے، اور 11 سال انہوں نے ضیاء الحق کی چھتری کے نیچے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ختم کرنے کی سازش کی. تو اختلافات تو تھے، لیکن جمہوریت کی بقا کی خاطر میرے کو ان کا بیان یاد ہے بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا کہ بھائی وہ جو جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور بڑی برائی کو ہٹانے کے لیے ہم نے ساتھ دیا ہے. پھر ہم ساتھ رہے، ہم نے وزیر خارجہ قبول کی، لیکن ہمیں کیا ہوا؟ اختلاف صرف یہ ہوا ہے کہ سیلاب کے حوالے سے ہماری کوئی مدد نہیں کی. میرے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، میرے چیئرمین بلاول صاحب بارہا بولتے بولتے تھک گئے، لیکن شہباز شریف صاحب نے سوائے وعدہ کرنے کے
اور میں یہاں ایک بات برملا کہہ دیتا ہوں بلا خوف خطرہ، وہ یہ ہے کبھی اس کی تردید نہیں کروں گا، یہ علاقائی پارٹی ہے۔ اچھا، علاقائی پارٹی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی صوبے میں اس کی جماعت نہیں ہے، یہ نہیں کہتا، میں سوچ کے حوالے سے کہتا ہوں۔ میاں صاحب کی جماعت کی سوچ علاقائی سوچ ہے، انہوں نے دیکھے 3 بار حکومت میں 4 بار آئے، کیا ترقیاتی اسکیمیں دی ہیں پاکستان کو، سندھ کو بتائیں کس ترقی میں سندھ کو شریک کیا ہے۔ چانڈیو صاحب کہتے ہیں K4 منصوبہ ہم نے دیا ہے، K4 منصوبہ ہم نے دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ موٹر وے ہم نے بنائی ہے اور دیگر منصوبہ انہوں نے آپ اس ٹھیک ہے اس وقت کے منسٹروں کے بیان ریکارڈ پہ رکھے، انہوں نے K4 کے لیے پیسے ہی نہیں دیے، K4 کو جتنی دیر کری انہوں نے کی، ان کی وجہ سے دیر ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں ہمارا تھرکوئلے کی وجہ سے، تھرکوئلے کی وجہ کو کس نے روکا آپ بتائیں؟ ادھر سمندر میں جو بجلی کا منصوبہ لگا اس کو کس نے ختم کیا؟ ابھی جتنے بھی ہمارے منصوبے ہیں ان کو روکا گیا ہے، سچی بات تو یہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنی سوچ کے حوالے سے علاقائی نہیں، ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں جہاں بھی ترقی لیکن چانڈیو صاحب اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے اور بلاول بھٹو صاحب نے ان کو انکل بھی کہا، اور اپنی والدہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ان کی ایک تعلق تھا، جو رشتہ تھا، اس کی بھی عزت احترام کی، اور اس وقت وہ خوش بھی تھے جب آپ حکومت میں تھے۔ اب سارے شکوے آپ کو نظر آ گئے ہیں۔ اب یہ شکوے اور قسم کے ہیں، جو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے عزت کی یا اسحاق ڈار صاحب کی، یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری تربیت ہے، یہ شرافت کی تربیت ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی بڑوں کی بے عزتی نہیں کرتے، ہم عمران خان صاحب کی پارٹی کے نہیں ہیں کہ آئے دن گالیاں دیں گے مخالفین کو، ہرگز نہیں۔ وہ سینئر ہیں، قابل احترام تھے، انہوں نے بھی عزت کی۔ جب آئے اسحاق ڈار صاحب ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، میں نے ان کا استقبال کیا سینٹ میں کھڑے ہو کر، ہم ان کو برا نہیں سمجھتے، لیکن ہماری اپنی پارٹی ہے، ہماری حکمت عملی اپنی کا ہے، لیکن ہم سے وعدے جھوٹے وعدے کیے گئے، ہماری مدد کوئی نہیں کی۔ سیلاب کے پانی جہاں علاقے ہمارے ہیں آج تک سیلاب میں ڈوبے ہوئے، شہباز شریف کو ہم بولتے رہے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کوئی توجہ سندھ کے مطالبے پہ نہیں دی، نہیں دیں گے تو کیا کریں گے ہم، سوائے اس کے کہ اختلاف کریں، لڑائی ہم نہیں کرتے، مارا ماری کی سیاست ہماری نہیں ہے۔ جس طرح مہذب زمانے ملک میں سیاست ہوتی ہے، مباحثوں کی، مذاکروں کی، بیانات کی، وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہمارا حق بھی ہے۔ اچھا چانڈی صاحب، اس وقت آپ کے علاوہ 2 پارٹیوں نے منشور پیش کیے، مسلم لیگ نون نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی۔ انہوں نے مسلم لیگ نون نے 2 باتیں اپنے منشور میں کہی ہیں، ایک تو 62 63 کو اصل حالت میں بحال کریں گے، دوسرا نیب کو ختم کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے اس کا منشور کا حصہ، آپ اگر آتے ہیں برسر اقتدار تو آپ اس معاملے پر تعاون کریں گے اس سے، مسلم لیگ نون سے؟ دوسرا پی ٹی آئی، صرف ایک چیز شامل کر لیں، پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے اور وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست ہوگا، عوام بھی منتخب کریں گے، اور دوسرا قومی اسمبلی کی مدت 4 سال کریں گے۔ تو یہ بھی کوئی قابل عمل تجویز ہے؟ اس پہ آپ کا کامنٹ دونوں چیزوں پر۔ کچھ یہ جو ان میں 2 باتیں تو ایسی ہیں جو پارٹی کی قیادت ہی طے کر سکتی ہے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں یہ بات کروں کہ اسمبلی کی مدت اتنی ہوگی، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن باقی جو باتیں وہ کرتے وہ ہم کریں گے۔ اب احتساب کا کہتے ہیں، میاں صاحب کے زمانے میں تو احتساب ظالمانہ شکل میں آیا، پہلے تو کبھی نہیں تھی۔ جب سے میاں صاحب کا محبت ہو گئی سیف الرحمان سینیٹر سے، کیا کیا انہوں نے احتساب کمیشن کو انتقام کمیشن بنا دیا۔ احتساب کو انتقام میں تبدیل کرنا کام میاں صاحب کے زمانے میں ہوا ہے۔ ہم تب شکایتیں کرتے تھے، وہ سیف الرحمان ان کے لاڈ لیتے، پھر جب اپنے گلے میں پڑی تو فوراً میاں صاحب کی جماعت سے بیان آیا، جناب نیب کی ناخون کاٹیں گے، ہم شریفوں کی پگڑیاں اچھل رہے۔ ہماری اور دوسروں کی جب بے عزتی کر رہے تھے تو وہ شریفوں کی پگڑیاں نہیں تھی، جب اپنے لوگوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تو شریفوں کی پگڑی تھی۔ انتقام احتساب، میں کہتا ہوں پھر کہتا ہوں آپ کے سامنے، احتساب کے بغیر
کوئی مہذب ملک نہیں چل سکے گا، معاشرہ طاقتور نہیں بن سکے گا. لیکن اگر احتساب کے نام پہ آپ انتقام کریں گے تو ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے. جہاں بھی ہوگا مزاحمت کریں گے. صحیح. 62 63 میں ترمیم جو ہے اس کو اصل حالت میں دیکھیے، یہ ہمارا کام نہیں تھا. یہ ہمارا کام نہیں تھا. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا. اس وقت انہوں نے اختلاف نہیں کیا، ان کے پیر صاحب نے وہ ڈالے تھے. ہم کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، ایماندار، اور یہ جو 62 والے لگے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، صادق اور امین. صادق و امین، یہ لقب جو ہے یہ پاکستان کسی آدمی پہ جچتا ہے. دنیا میں کوئی جرت نہیں کرتا صادق و امین کہلانے کی. جو صادق امین کہلائے گئے ہیں، جو مانے جا رہے ہیں آج تک وہی ہیں. انہوں نے ہی شروع کیا، اپنی بات تھی، اپنی گلے میں آئی ہے. اچھا یہ بتائیں صادق و امین ان کے محبوب. چاڑیہ صاحب یہ بتائیے کہ بطور قانون ساز بتائیے، سینیٹر بتائیے کہ یہ جو تجویز ہے پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں رکھی ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو جی آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ تجویز ٹھیک ہے؟ یہ اجتماعی معاملہ ہے، مجھے اختیار نہیں کہ میں اس بات میں، کیونکہ آگے قیادت کیا موقف اختیار کرے گی، کیسے بات رکھے گی پبلک خلق خدا کے سامنے، کیسے قابل قبول بنائیں گے، مجھے علم نہیں. جن باتوں پر میرا اختیار نہیں، وہ نہیں پوچھیں گے تو بہتر ہوگا. صحیح. اچھا چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ اب 8 فروری کو الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، ویسے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہر الیکشن ہی متنازع رہا کسی نہ کسی حوالے سے، بعد میں حکومت بن گئی، دھاندلی کا شور بھی رہا، حکومت نے اپنا ٹائم بھی پورا کیا، ٹینیورز بھی کیے. لیکن اب رپورٹس یہ ہو رہا ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے پلاننگ اس طرح کی جا رہی ہے کہ ان الیکشنز کو بڑے پیمانے پہ ایک تنازع کھڑا کر دیا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو بننے والی حکومت چل پائے گی اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرا خیال ہے ایسی صورتحال میں انتشار بڑھ جائے گا اور جو نتائج ہوں گے وہ بھی تذبذب کا شکار لوگ ہو جائیں گے ماننے میں. سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی اس کا آغاز کر چکی ہے. نون لیگ سے بھی پہلے پیپلز پارٹی سرگرم ہو گئی ہے کہ انتخاب ہو، آزادانہ ہو، منصفانہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو، انتخاب ہو. ہم تو اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن اگر سیاسی پارٹیاں ایسی کسی منصوبہ بندی میں ہیں کہ انتشار کا شکار ہو جائے، کوئی مستحکم حکومت بن نہ پائے، تو یہ معاملہ جہاں پارٹیوں کو نقصان دے گا وہاں پاکستان کو نقصان دے گا، پاکستان کے عوام کو دے گا. پاکستان کے عوام کی جان چھوٹنی چاہیے مصیبت میں سے، اور یہ فرمائشی پروگراموں سے جان چھوٹنی چاہیے. جو فرمائشی پروگرام پہ حکومتیں بنتی ہیں یہ مسائل حل نہیں کر پاتی. جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے آج یہ بھی شکوہ آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ لاہور میں آپ کے بینرز اتارے جا رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ اور اس طرح کی شکایات تو آلموسٹ ہر ایک شہر سے آ رہی ہوتی ہیں، بینرز کے اوپر بینرز لگا دینا، بینر سے بینر اتار دینا. ہم جب سندھ میں حکومت میں پہلے زمانے میں تھے، جب ایم کیو ایم تھی، جب کیمپیں جلائی جا رہی تھی، لوگوں کو سرے راہ قتل کیا جا رہا تھا، تب بھی پیپلز پارٹی اس میں شریک نہیں تھی ایسی کارروائیوں میں. ابھی بھی بلاول صاحب کی کیمپ پر حملہ ہوا ہے، وہاں زخمی ہوئے لوگ، فائرنگ کی گئی ہے، یہاں برداشت نہیں کر رہے. ظاہر ہے اس کی ذمہ داری نون لیگ پر عائد ہوگی کہ وہ پنجاب میں خود کو چیمپئن سمجھتی ہے، کسی کو پر ہلانا نہیں دیتی کہ ہمارے بغیر کوئی پنجاب میں چلے گا نہیں. یہ صورتحال بہتر نہیں ہے. صرف جو جماعت اپنے علاقے میں کرے گی اس کو اس کام کا ازالہ ادا کرنا پڑے گا جہاں وہ جماعت کمزور ہوگی. یہ زیادتی ہے. پنجاب میں ہماری کیمپوں کو جلایا گیا ہے، ہمیں ورک کرنے نہیں دی جاتی، ہمیں کوئی آسانیاں نہیں دی گئی. پنجاب کی تو کیفیت ہی اور ہے، وہ وہاں تو صرف ابھی حکومت میں آئے نہیں ہیں، پہلے ہی لاڈلے والے کام شروع کیے ہیں. میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میں کبھی حامی نہیں رہوں گا کہ میاں صاحب جیل جائیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. ان کی بیٹی تو ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، اس کی تو بات نہیں کرتا، میں میاں صاحب کی کر رہا ہوں. ہم میاں صاحب کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن گئے تھے قیدی، آئے ہیں بادشاہ بن کر، تو خود بھی فیصلہ کر لیں اپنے اداؤں پر. اس انداز سے ہوگا
جب آپ قیدی کی حیثیت میں جا کر بادشاہ بن کر لوٹو گے اور عدالت آپ کے لیے ایئرپورٹ پہ آ جائے گی تو لاڈلے کی بات تو چلے گی نہیں. چانڈیا صاحب جواب دیں گے؟ چانڈیا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم اس کا ازالہ ہوا, وہ ہمارا حق تھا, ہمارے ساتھ کوئی کسی نے فیور نہیں کی. اور آج میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھ لیں کہ میں حق, وہ کہتے ہیں کہ میں حق پر تھا اس لیے وہ جج چلے گئے, وہ جج چلے گئے, چھوڑ گئے, استعفیٰ دے گئے. پھر میری بات بھی سن لیں. جی اچھی بات ہے یہ میاں صاحب, آج پتا چلا میاں صاحب صاحب کرامت بھی ہے. اچھا. کہ جو جن کو ان کے ساتھ کیا اور جن کے ساتھ خود کیا وہ نہیں بھریں گے ابھی. وہ اچھا کیا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا, انہوں نے کیا رویہ تھا, وہ نہیں بھریں گے. آصف صاحب کے جیل کو طویل جیل میں رکھا گیا, وہ نہیں بھریں گے. یہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا, وہ نہیں بھریں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم ان روایتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بے نظیر صاحبہ آئی, ایک بھی سیاسی قیدی جیل میں نہیں تھا. ابھی بلاول صاحب آئے, بالکل نئی بات کر رہے کہ جناب ان باتوں کو ہم بھول جائیں, آگے چلے, پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا. لیکن میاں صاحب میں کہہ رہا ہوں, جرت کر کے کہہ رہا ہوں, میاں صاحب اس راستے کو چھوڑیں گے نہیں. انتقام کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. میاں صاحب کی میاں صاحب کی بچت اسی بات میں ہے کہ ان لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے. جی ٹھیک. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.